कैसे हैं आप हज़रात? ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र है। ऐसे हैं ना। आप लोगों को मालूम है कि ये मुहर्रम रबीउल शरीफ का महीना चल रहा है जी और अभी रबीउल शरीफ में हम लोगों की छुट्टी हो गई थी, इसलिए हम आपसे थोड़ा मुलाकात नहीं कर सके। तो ये हम लोग इस बार आए हैं और ये हमारा मौजू चल रहा है हुजूर के अखलाक। आप लोगों को मालूम है कि इस वक्त हमारे मुल्क के हालात क्या हैं, ख़ास तौर पे हिंदुस्तान के। वैसे तो पूरी दुनिया में मुसलमानों के साथ क्या क्या हो रहा है सब जानते हैं, देखते हैं, सुनते हैं। और हमारे मुल्क में बिलखुसूस हम लोगों के साथ क्या हो रहा है ये हम लोग जानते हैं। आज बहुत सारे लोग कहते हैं कि हज़रत अब तो नफ़रतें बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं और हिंदू मुसलमान हो रहा है और ये हम पर इतना अत्याचार। लेकिन मैं समझता हूँ कि अभी हमारे मुल्क में उतनी नफ़रत नहीं है जितनी नफ़रत हमारे नबी अलैहिस्सलातु तस्लीम जब दुनिया में तशरीफ़ लाए थे उस वक्त अरब में जो नफ़रतें, जो दुश्मनियाँ, जो अदावतें और जुल्म बर्बरियत और जिस तरह अंधेरा और तारीकी थी, मेरे ख़्याल से उतनी तारीकी नहीं है। भाई क्या कोई कह सकता है कि मेरे हुजूर के बिलाल पे कम जुल्म हुए थे क्या? भाई कितना जुल्म आप पर, आपके सीने पे भारी भारी पत्थर रख करके कितना तोड़ा जाता था। आज लोग देखो मुसलमान बच्चों को मॉब लिंचिंग होती, मार दिया जाता है गौकशी के नाम पर और पता नहीं कैसे कैसे इल्ज़ामात लगा करके लोगों को जेलों में डाल दिया जाता है। उस वक्त भी ये सब हो रहा था और इतनी नफ़रतें कि मतलब मुसलमान नाम से लोग उनको अपना इतना सताया गया था कि लोग अपना घर बार छोड़ने पे मजबूर हो गए थे। मक्का छोड़ करके उनको मदीना जाना पड़ा था और कहाँ कहाँ लोग मतलब सिर्फ बंदा कहीं मिल जाए मुसलमान नाम का तो उसको अपने जान में वो ज़िंदा नहीं मतलब छोड़ते थे, उसको मार मार कर उसको हत्या कहते थे। अबू बकर सिद्दीक जो उस वक्त के बड़े मालदार थे और एक हैसियत थी उनकी, ऐसा नहीं कि सिर्फ गरीब पिसा जा रहा था। मुसलमान नाम का बंदा हो, वो अमीर भी हो, साहिब हैसियत भी हो, तो उसको भी मारते थे। तो उस वक्त भी बड़ी नफ़रतें थी, बड़ा जुल्म व बर्बरियत का, बड़ा मुसलमानों के साथ अत्याचार सब कुछ होता था। लेकिन आपने देखा कि एक दिन आया कि वही जो हुजूर को पत्थर मारने वाले लोग थे, हुजूर को माज़ल्ला बुरा भला कहने वाले, साहिर काहिन मजनू और गालियाँ देने वाले लोग थे, जो हुजूर की राहों में कांटे बिछाने वाले थे ना, वही एक दिन मेरे हुजूर की राहों में पलकें बिछाने लगे। हुआ कि नहीं हुआ ऐसा? हाँ, एक जो हुजूर को माज़ल्ला आपके दोषे मुबारक पे ओझड़ी डालते थे, नापाक गंदगियाँ फेंका करते थे, एक दिन हुजूर के लिए अपना जान माल निछावर करने लगे। सब ने हुजूर का कलमा पढ़ा। तो ये कैसे हुआ? हुजूर ने उस मतलब इतनी अंधेरे को, उस तारीकी को कैसे दूर किया, नफ़रतों का खात्मा कैसे किया। और वो अरब के इतने बड़े बड़े बद्दू, ऐसा नहीं कि सिर्फ मुसलमानों को सताते थे, वो तो इतना इंसानियत से खाली हो चुके थे, अपनी सगी बेटी को जिंदा गाड़ दिया करते थे। होता था कि नहीं होता था? अपनी सगी बेटी को कौन जिंदा गाड़ेगा? लेकिन वो इतने हैवान हो चुके थे, इंसानियत से खाली हो चुके थे कि उनका अपना भी कोई हो और ज़रा सा बदन टच हो जाए, धक्का लग जाए ना, तो फ़ौरन सर उतार लेते थे। इतना मतलब वो इंसान थे ही नहीं, ऐसा लगता था वो दो पैर वाले जानवर थे। इतनी नफ़रतें थी उनके अंदर। लेकिन हुजूर ने जब उनकी तबलीग की, उनको समझाया और जब हुजूर ने उनको आकर के उनको रोशनी दी ना, तो फिर कैसा हुआ कि वही जो मतलब सिर्फ बुग़्ज़, हसद, जलन, कटन और दुश्मनी, नफ़रत करने वाले लोग थे ना, वो एक दूसरे के लिए कुर्बानियाँ देने लगे। तो ये कैसे हुआ? ये सोचने की बात है। आज हम लोग कहते हैं कि भाई इतनी नफ़रत है और इतना हमारे साथ अत्याचार हो रहा है, इतना जुल्म हो रहा है, अब तो हमारा मुसलमान नाम होना ही मतलब बहुत बड़ा जुर्म हो गया, अब हम क्या करें, ये वो मतलब इधर उधर दो लोगों से रोते हैं। लेकिन भाई रोने से कुछ नहीं होगा। ये अगर देखें तो कहीं ना कहीं हमारे आपके करतूत हैं। और नफ़रतें जिस वक्त जितनी आज है, इससे ज़्यादा नफ़रत तो उस दौर में थी, लेकिन नफ़रतों का खात्मा हुआ। तो अगर हम चाहें तो वही अखलाक, वही किरदार, हुजूर की वही सीरतें अपना करके आज भी नफ़रतों का खात्मा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? और बहुत सारे लोग कहते हैं हज़रत ये बात करना आसान है, लेकिन अब ये सब अखलाक और नरमी से कुछ नहीं होने वाला। मैं कहता हूँ कुछ भी हो, लेकिन हमारा ईमान है, हमारा अक़ीदा है
کہ میرے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی اخلاق میں، اسلام کی تعلیمات میں اللہ رب العزت نے فطرتی طور پر وہ حسن، وہ جمال، وہ کشش رکھی ہے کہ آپ بڑے سے بڑے ضدی ہٹ درم اور کافر کے سامنے بھی وہ تعلیمات پیش کریں گے نا، تو جس نے بھی سچے دل سے یہ تعلیم سنا وہ ایٹومیٹک اس طرف مائل ضرور ہوگا، وہ اس سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ پائے گا۔ ایسا جمال ہی رکھا ہے اللہ رب العزت نے حضور کی تعلیمات میں، ایسا حسن، ایسا اخلاق حضور کا ہے کہ بڑے سے بڑے دشمن کا بھی دل موم ہو جائے۔ آپ دیکھیے ابھی یہ 2-3 واقعات آپ نے سنے کہ بڑا سا بڑا دشمن ایک آیا اور حضور کے اوپر تلوار لے کر کے کھڑا ہو گیا، کاٹنے جا رہا تھا۔ میرے حضور نے وہ سوئے ہوئے تھے اور تلوار لے کر کے جب وہ آپ کو کاٹنے جا رہا تھا، اچانک آپ کی آنکھ کھلی تو وہ ہنسنے لگا، کہہ مارنے لگا اور تلوار کھینچ کر کے بولا بتاؤ آپ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ تو میرے حضور نے بہت مسکرا کے فرمایا مجھے اللہ بچائے گا۔ کیا؟ اچھا، یہاں پر ایمان سمجھ میں آتا ہے کہ ایک بندے مومن کا اپنے رب کی ذات پر بھروسہ کتنا ہوتا ہے۔ آج ہماری کنپٹی پہ کوئی بندوق رکھ دے، نکلی بندوق لا کر کے کنپٹی پہ رکھ دینا اور کہے کہ لاؤ سب کچھ خالی کرو، تو ہم سب کچھ، اپنا مال جان سب کچھ ان کو دے دیں گے، اتنا خوف، اتنا ڈر ہے نا۔ لیکن وہاں ہے کہ ایک بندہ تلوار لے کر کے کھینچ کے کھڑا ہوا ہے، کہہ رہا اب آپ کو کون بچائے گا؟ مگر میرے حضور کا ایمان دیکھو، اپنے رب کی ذات پر کتنا مضبوط ہے، توکل اور بھروسہ دیکھیے۔ آپ نے فرمایا کیا؟ مجھے میرا اللہ بچائے گا۔ ایسے وقت میں کہ بس صرف تلوار گرنے کی دیری ہے، ایسے ہم لوگ اچانک کوئی مطلب سو کے اٹھے دیکھیں دشمن سامنے کھڑا ہے تو ہم تو حواس باختہ ہو جائیں گے، کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا بولیں کیا۔ لیکن اچانک حضور اٹھے تو دیکھا تلوار لے کر کے وہ ننگی کھڑا ہے اور کہہ رہا ہے اب آپ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ کوئی ہے بھی نہیں اگل بغل۔ پوچھا کون بچائے گا؟ میرے حضور نے بڑے اطمینان سے فرمایا اور بڑے مضبوط طریقے سے زور دے کر کے فرمایا میرا اللہ بچائے گا۔ اور جب حضور نے فرمایا میرا اللہ بچائے گا تو آپ کا ایمان دیکھ کر کے اس بندے پر روب طاری ہو گیا اور وہ تھر تھرانے لگا، کانپنے لگا اور اس کے مارے ڈر کے اس کے ہاتھ سے تلوار گر گئی۔ اب حضور نے تلوار اٹھا لیا اور اب حضور نے بتایا یہ بتا تجھے مجھ سے کون بچائے گا؟ ابھی تک تیرے ہاتھ میں تلوار تھی لیکن اب تو تلوار میرے ہاتھ میں آ گئی، اب تو بول تجھے مجھ سے کون بچائے گا؟ تو وہ تھا کافر، تھا دشمن حضور کا، لیکن میرے حضور کے اخلاق اتنے پیارے تھے نا، اس کو بھی یقین تھا کہ محمد اتنے دیالو ہیں، اتنے رحم دل ہیں کہ یہ کسی کا خون کر نہیں سکتے، یہ تو رحمت بن کر کے آئے ہیں، یہ تو سراپا محبت بن کر کے آئے ہیں، تو یہ ہو نہیں سکتا کہ یہ ہمیں مار دے۔ تو جب حضور نے تلوار لے کے پوچھا بتاؤ وہ اب تجھے مجھ سے کون بچائے گا؟ تو اس نے گردن جھکا کے بولا کہ اب آپ ہی بچا سکتے ہو مجھے۔ کیا؟ اچھا، ہم اور آپ ہوتے کہ یہ تو میری جان لینے آیا تھا، اب میں اس کو بخشوں گا؟ کسی صورت میں نہیں چھوڑتے۔ میرے خیال سے تلوار اٹھا کے فوراً کچھ پوچھنے سے پہلے صرف سر قلم کرتے، لیکن میرے حضور ہیں کہ تلوار لے کے پوچھنے بتا تجھے کون بچائے گا؟ اس نے کہا اب آپ ہی بچاؤ گے۔ تو میرے حضور نے کہا کلمہ پڑھے گا میرا؟ اس نے کہا نہیں پڑھوں گا۔ تو میرے حضور نے کہا اچھا جا میں نے تجھے معاف کیا۔ ایسا جان کا دشمن، کہا جا میں نے تجھے معاف کیا۔ اب کہتے ہیں وہ بندہ یہاں سے جلدی سے بھاگا، لیکن کہتے ہیں جب اپنی قوم میں پہنچا نا تو اس نے قسم کھا کے حضور کی خوبیاں بیان کی، قسم کھا کے میرے حضور کی نعت پڑھی اور کہا اللہ کی قسم آج میں ایک ایسے انسان سے مل کر کے آیا ہوں کہ دنیا میں اتنا مہان انسان ہم نے کبھی کسی کو دیکھا ہی نہیں ہے۔ اور کہتے ہیں وہ اکیلا یہاں سے بھاگا تھا، حضور نے پوچھا کلمہ پڑھے گا؟ کہا نہیں پڑھے گا، نہیں پڑھوں گا۔ لیکن راستے میں ایسا سوچا جب حضور کے بارے میں کہ یار اتنا مہان انسان کہ جب دشمن آج پوری دنیا میں آپ چلے جائیے، کہیں بھی جائیے، کوئی بھی اپنے دشمن پہ جب قابو پاتا ہے نا تو صرف ایک ہی آپشن ہوتا ہے کہ اس کو ختم کر دو، اس کو تہس نہس کر دو، اس کو مار دو۔ اس نے کہا یہ میں نے دنیا میں پہلا انسان دیکھا ہے کہ اپنے دشمن پر پورا قابو پانے کے بعد بھی اور اپنی کہہ رہے کلمہ پڑھ لے، کلمہ نہیں پڑھا پھر بھی انہوں نے مجھے چھوڑ دیا۔ تو اتنا بڑا ظرف کسی کا ہو سکتا ہے تو وہ سچے نبی کا ہی ہو سکتا ہے۔ اتنا بڑا دل اگر کسی کا ہو سکتا ہے تو اللہ کے پیغمبر کا ہی ہو سکتا ہے۔ تو کہتے ہیں وہ راستے میں یہی سب سوچتا گیا اور قوم میں اپنے سماج میں جب پہنچا تو اس نے صرف خود کلمہ نہیں پڑھا بلکہ اس نے تبلیغ کر کے حضور کی خوبیاں بیان کر کے پورے اپنے قوم اور خاندان کو اس نے مسلمان بنا دیا۔
تو میرے بھائی اگر آج ہم لوگ بھی یہی سارے اخلاق اپنا لیں، ہم کہہ رہے ہیں دشمن کو نہ معاف کر سکو، یار اپنے سگے بھائی کو تو معاف کر دو، اپنے خاندان رشتہ دار کو تو معاف کر دو، اپنے دوست احباب کو تو معاف کر دو، اپنے بھائیوں کو تو معاف کر دو۔ دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اب بہت مشہور واقعہ ہے کہ مکے کی گلی سے گزرتے تھے، بڑھیا آپ کے سر پہ روزانہ کوڑا ڈالتی تھی۔ کیا ہوتا تھا؟ روزانہ کوڑا ڈالتی تھی۔ تو کیا ہوا، ایک دن گزرے حضور، اس نے کوڑا ڈالا، حضور مسکرا کے آگے نکل گئے۔ دوسرے دن گزرے اسی راستے سے، اس نے پھر کوڑا ڈالا، پھر حضور مسکرا کے آگے نکل گئے، اس نے پھر کوڑا ڈالا، ایسے روز ہوتا رہا۔ اب حضور روزانہ وہاں سے گزر رہے ہیں، بڑھیا روزانہ آپ پر کوڑا ڈال رہی ہے۔ کسی نے کہا کہ حضرت یہ واقعہ صحیح نہیں۔ ہم نے کہا کیوں؟ تو اس نے کہا کہ جب حضور کو پتا تھا کہ اس راستے پہ ہم پر روزانہ کوڑا ڈالے گی بڑھیا، تو اس راستے پہ جاتے کیوں تھے؟ کیا اب اپنا راستہ ہی بدل لینا چاہیے بھائی۔ جب پتا ہے کہ اس گلی سے میں جاؤں گا تو لوگ مجھے ستائیں گے، ماریں گے، گالی دیں گے، تو اس گلی میں کیوں جا رہے ہو بھائی؟ اپنے آپ کو جوخم میں ڈال رہے ہو۔ تو میں نے بتایا کہ بھائی یہ ہمارا آپ کا مزاج ہے کہ جہاں آپ ذرا سی تکلیف ہو تو پھر وہاں دوبارہ نہیں جانا ہے۔ لیکن جو دنیا کو بدلنے والے لوگ ہوتے ہیں نا، جو دنیا میں آ کر کے قوموں کا مزاج بدلنے آتے ہیں، وہ اپنے راستے نہیں بدلتے۔ حضور سے پوچھا جائے کہ حضور آپ نے راستہ کیوں نہیں بدلا جب اسی راستے پہ بار بار بڑھیا کوڑا ڈال رہی ہے، آپ نے راستہ کیوں نہیں بدلا؟ تو گویا حضور کی بارگاہ سے جواب آیا کہ اگر میں اپنا راستہ بدل لیتا تو بڑھیا کا مزاج کون بدلتا؟ بڑھیا تب تو وہ دشمن کی دشمن رہ جاتی نا، لیکن میرے حضور کو اس دشمن کو اپنا دوست بنانا تھا۔ تو اس لیے کہا ٹھیک ہے، تم مجھ پہ کب تک کوڑا ڈالے گی، کب تک کوڑا ڈالے گی؟ میں تیرا کوڑا برداشت کر لوں گا، لیکن میں تجھے دشمن نہیں رہنے دوں گا، میں تجھے اپنا بناؤں گا۔ تو کیا ہوا، وہ روز کوڑا ڈالتی رہی، حضور وہاں سے گزرتے رہے۔ ایک دن کیا ہوا، جب اس راستے سے گزرے تو اس نے کوڑا نہیں ڈالا۔ تو میرے حضور نے پوچھا بھیا یہاں سے روزانہ مجھ پہ بندی کوڑا ڈالتی تھی، آج اس نے کوڑا نہیں ڈالا، کیا ہوا؟ تو اگل بغل کے محلے کے لوگوں نے بتایا کہ بڑھیا بیمار ہو کر کے اپنے بستر پہ پڑی ہوئی ہے۔ تو ہم لوگ سوچتے، ہم لوگ ہوتے تو کیا کہتے؟ اچھا ہوا مر جائے جان چھوٹے، ہاں روزانہ مجھ سے ستاتی تھی، کوڑا ڈالتی تھی، یہ کرتی تھی، وہ کرتی تھی، ہاں آج اچھا ہوا۔ ہو سکتا ہے ہم لوگ یہ سوچنے لگ جائیں کہ لگتا ہے میری دعا قبول ہو گئی اللہ کی بارگاہ میں، وہ مجھے مارتی تھی، آج اللہ نے پکڑ لیا اس کو، یہی ہوتا۔ لیکن نہیں، وہ رحمت عالم ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب حضور کو پتا چلا کہ مجھ پہ کوڑا ڈالنے والی بڑھیا آج بیمار ہے، تو حضور اس کے گھر پہ گئے اور جا کے دستک دی۔ تو اندر سے دروازہ کھلا، بڑھیا نے دیکھا سامنے محمد کھڑے صلی اللہ علیہ وسلم، وہی جس پہ میں روزانہ کوڑا ڈالتی تھی۔ تو بڑھیا بھی ڈر کر کے سہم کر کے اٹھ کے بیٹھ گئے کہ لگتا ہے آج بدلہ لینے آئے ہیں، آج جب میں بیمار پڑ گئی ہوں، کمزور پڑ گئی ہوں، کوئی میرے اگل بغل ہے بھی نہیں، تو اکیلی دیکھ کر کے یہ مجھ سے بدلہ لینے آئے۔ تو ڈر کر کے اٹھ کے بیٹھ گئی اور کہنے لگی کہ مجھ سے بدلہ لینے آئے ہو؟ تو میرے حضور مسکرائے، کہا نہیں ماں، میں بدلہ لینے نہیں آیا بلکہ تیرا حال پوچھنے آیا۔ کیا تیرا؟ بھائی دشمن کا حال کون پوچھتا ہے؟ یا اپنا سگا بھائی مر رہا ہو، کوئی نہیں حال پوچھتا، اور سگا بھائی چھوڑو، بوڑھے ماں باپ گھر میں کھانس رہے ہوتے ہیں، بیماریوں سے جوجھ رہے ہوتے ہیں، کوئی دوا تک پوچھنے والا نہیں ہوتا ہے، اور دشمن کا حال کون پوچھتا ہے؟ یہ مگر رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ وہ بڑھیا جو آپ کی دشمن آپ کو تکلیفیں دیتی ہے، حضور اس سے گئے ہیں اس کا حال پوچھنے کے لیے۔ تو جب بڑھیا نے کہا کہ مجھ سے بدلہ لینے آئے ہو، تو حضور نے فرمایا نہیں ماں، میں تیرا حال پوچھنے آیا ہوں۔ تو بڑھیا پہ ایک بجلی سی گری، آنکھوں میں آنسو آئے اور کہا سچ بتا بیٹا، حال پوچھنے آیا ہے؟ کہا ہاں میں حال پوچھنے آیا ہوں۔ کہا پھر اپنا ہاتھ بڑھا، میں تیرے ہاتھ پہ کلمہ پڑھتی ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ کہ دشمن کا جو حال پوچھے، اتنا بڑا ظرف، اتنا بڑا حوصلہ، اتنا بڑا دل کسی سچے پیغمبر کا ہی ہو سکتا ہے۔ بیٹا تو اللہ کا سچا رسول ہے، میں گواہی دیتی۔ تو وہ جو بڑھیا جو دشمن تھی، جو کوڑا ڈالتی تھی، حضور کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئی۔ یہ حضور کی اخلاق ہیں، یہ حضور کے وہ کردار ہیں، یہ حضور کی وہ سیرت ہے کہ جس سے بڑے بڑے دشمنوں کا بھی آپ نے دل موہ لیا اور ان کو اپنا بنا کر کے ان کو مسلمان کر دیا۔ اگر آج ہم بھی
میں آج اپنے بچوں کو ان لوگوں کو سمجھا رہا تھا مدرسے میں جامعہ میں کہ بیٹا دیکھو آج دیکھو اگر کسی کوئی کمپنی سے جڑ جائے نا، کسی کمپنی سے اگر ہم لوگ جڑ جائیں، ہم اور آپ، جیسے مان لیجیے یہ جو موبائل والے ہیں نا، جیو کمپنی ہے، ووڈا فون ہے، الگ الگ، کبھی کبھی ریچارج ختم ہو جاتا ہے نا تو جیو والے بار بار آپ کو فون کرتے ہیں کہ آپ نے ریچارج نہیں کرایا. اب نیٹ ورک آج کل جیو کا صحیح نہیں رہ رہا ہے تو ان کو کبھی کبھی غصے سے بتاؤ کہ بھائی مجھے نہیں کرانا ہے، تمہارا نیٹ ورک صحیح نہیں رہتا. آپ ان سے غصہ کرو نا تب بھی وہ آپ کو سر اور کر کے عزت سے بات کریں گے کہ نہیں کرتے. آپ کسی دکان پہ چلے جاؤ، کسی شو روم میں چلے جاؤ اور آپ کوئی چیز مانگو ان سے اور مان لیجیے وہ چیز ان کے پاس نہیں ہے تو آپ تھوڑا غصہ جاؤ اور تھوڑا سا تیز مزاج ہو جاؤ، تب بھی وہ آپ کو اچھے سے ڈیل کرتے ہیں، مسکرا اچھا ٹھیک ہے وہ نہیں، چلو میں ایک چیز دکھا رہا ہوں، اچھا یہ نہیں سمجھ میں آیا، یہ دیکھ لو، یہ نہیں پسند، اچھا ایک اور دیکھ لو، اچھا کچھ بھی نہیں میں اندر سے اور دے کے آتا ہوں، مال یہ دکھاتا ہوں، یہ دیکھ لو. مطلب وہ ہر طرح سے آپ کو اپنا بنانے کی اور آپ کو کسی طرح مایوس نہیں کرنا چاہتے ہیں. وہ چاہتے ہیں میرے دکان پہ جو کسٹمر آیا ہے وہ میرا ہی بن کر کے رہے. یا یہ کمپنی والے جو بھی کسٹمر کیئر والے ہوتے ہیں وہ کبھی بھی آپ کتنی بھی بدتمیزی ان کے ساتھ کرو وہ آپ سے عزت سے ہی بات کریں گے. کیوں؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کی کمپنی بدنام ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کا شو روم، ان کی دکان ٹوٹ جائے. اس وجہ وہ آپ کو کتنی بھی آپ بدتمیزی کرو گے آپ کے سامنے وہ اپنا اخلاق ہی پیش کریں گے. یار ہم لوگوں کی بھی ایک کمپنی ہے اور وہ کمپنی حضور کی کمپنی ہے. ہم لوگ اور سب سے بڑی کمپنی ہے. سب سے پہلے ہم لوگوں کو تو فخر کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہم سب کو مسلمان بنایا، ہمیں کلمہ پڑھنا نصیب فرمایا اور مسلمان ہونے کے ناطے صرف ایسا نہیں کہ امام صاحب ہی دین کے مبلغ ہیں، داڑھی ٹوپی والا ہی مولانا مفتی ہی مبلغ ہے. اگر ہم لوگ اسلام کا کلمہ پڑھتے ہیں، اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، تو مسلمان ہونے کے ناطے ہم سب پر فرض ہے اور مسلمان ہونے کے ناطے ہم سب حضور کے دین کے مبلغ ہیں اور ہم پر فرض ہے کہ ہم غیروں کے سامنے اسلام کا صحیح روپ پیش کریں. سمجھ رہے ہیں؟ تو جیسے کمپنی والے ہوتے ہیں کہ ان کے سامنے کوئی کتنی بھی بدتمیزی کرے لیکن وہ مسکرا کے ہی بولتے ہیں. آج مانتا ہوں کہ دنیا ہم سے بدظن ہے، ہمارے خلاف میڈیا والوں نے بہت ساری نفرتیں حکومت والوں نے بوئی ہیں تو عام غیر مسلم بھائی ہم سے بدظن ہو گیا ہے. اب وہ جو بدظن ہے، ہم سے نفرت کرتے ہیں، وہ ان کو ہمیں اپنا بنانا ہے. اب وہ کیسے بنائیں گے؟ جب ہم ان کے سامنے حضور کا اخلاق پیش کریں، اسلام کا صحیح روپ پیش کریں، ہمیشہ سچ بولنا، ہمیشہ مسکرا کے بولنا. کوئی کتنی بھی بدتمیزی کرے آپ کو اس کے سامنے اپنا اچھا کردار پیش کرنا ہے، یہ بتانا. کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر اس کے سامنے آپ بھی بدتمیزی کرنے لگو تو وہ یہ نہیں کہے گا کہ ایک بندہ ہم سے بدتمیزی کر رہا تھا، بلکہ وہ کہے گا ایک مسلمان ہم سے بدتمیزی کر رہا ہے. تو اس لیے بہت ضروری ہم پر آپ پر کیا کریں، نفرتوں کو اگر ہم ختم کرنا چاہتے ہیں اور اپنے حالات اگر صحیح کرنا چاہتے ہیں، اس دنیا میں عزت چاہتے ہیں، وقار چاہتے ہیں، کوئی حیثیت چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ دنیا آپ کو سلوٹ مارے، تو آپ کو کیا کرنا ہوگا؟ دنیا کے سامنے وہی اخلاق پیش کرنا ہوگا جو میرے حضور نے مکہ والوں کے سامنے پیش کیا ہے. کہ نہیں؟ ایسا کر کے دیکھ لو. اخلاق میں وہ ٹھنڈک ہے، وہ چاشنی ہے، وہ لذت ہے، وہ کشش ہے، وہ جمال ہے کہ آپ جب بھی لوگوں کے سامنے پیش کریں گے اپنے اچھے اخلاق تو وہ کیا کرے گا؟ آپ سے متاثر ضرور ہوگا. تو یہ میرے حضور کے بڑے بڑے اخلاق کی دشمنوں کو آپ نے معاف کیا، کم سے کم ابھی ہم اپنے خاندان رشتہ دار بھائیوں کو معاف کریں. اپنا دل تھوڑا بڑا کیجیے یار. 4 دن کی زندگی میں کہتا ہوں، کئی بار میں نے اس کو کہا ہے کہ 4 دن کی زندگی ہے یار، اس کو جلن کٹن بغض حسد کینہ میں مت گزاریے، ورنہ آپ بھی کڑتے رہو گے، دوسرا بھی کڑتا رہے گا. یہ 4 دن کی زندگی اتنا ہنس کھیل کے گزارو اور اتنا مطلب اپنے آپ کو خوبصورت بناؤ، اپنے اخلاق اتنے اچھے کرو کہ جب مرو تو کوئی یہ نہ کہے کہ مر گیا اچھا ہوا جان چھوٹی، بلکہ لوگ آپ کی میت کے پاس آئیں آنکھوں میں آنسو لیں اور کہیں یار بڑا نیک انسان تھا، ہر کسی کے دکھ سکھ میں کام آتا تھا، کبھی کسی سے منہ ٹیڑھا کر کے بات نہیں کیا،
جس سے بھی ملتا تھا مسکرا کے ملتا تھا، پیار سے ملتا تھا، اور کبھی کوئی کسی کو ضرورت پڑ جائے تو ہر کسی کے دکھ سکھ میں ساتھ ہوتا تھا. اور یہ اللہ یہ ہم پر رحم کرتا تھا، میرے مالک آج یہ تیرے حوالے ہو رہا ہے، اپنے اس بندے پہ رحم کرنا. لوگ دعائیں دے تمہیں یار، ایسی زندگی بناؤ میرے بھائی جہاں تک ہو سکے دوسروں. یہ اصل اسلام ہے، یہ خوبصورت اچھا بہترین مسلمان. میرے حضور سے پوچھا گیا سب سے بہترین مسلمان کون ہے، تو ہم اور آپ ہوتے ہیں، ہم سے پوچھا جائے بہترین مسلمان کون ہے، ہم لوگ بھی سمجھتے بھی یہی ہیں کہ کوئی کسی کہا جائے بھیا تھوڑا اچھا بن جاؤ، سدھر جاؤ، تو ہم سدھرنے کا مطلب کیا سمجھتے ہیں، اچھا مسلمان ہونے کا مطلب کیا سمجھتے ہیں، داڑھی ٹوپی رکھ لو، 5 وقت کی نماز شروع کر دو، قرآن پڑھنا جانتے ہو تو قرآن پڑھنے لگ جاؤ، بس سمجھ لو ہم بڑے نیک اچھے پاکیزہ ہو گئے. لیکن یہ صرف اچھائی نہیں ہے. میرے حضور سے پوچھا گیا سب سے اچھا مسلمان کون ہے، تو آپ نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ. سب سے بہترین مسلمان وہ ہے کہ نہ اس کی زبان سے کسی کو تکلیف پہنچے، نہ اس کے ہاتھ سے کسی کو تکلیف پہنچے. سب سے بہترین مسلمان کون ہے، نہ اس کی زبان سے کسی کو تکلیف پہنچے. آج ہم بولتے ہیں تو زہر اگلتے ہیں، بولتے ہیں تو کلیجہ پھاڑ دیتے ہیں میرے بھائی. ایک ایک بات ہماری نا دل چھلنی کر کے رکھ دیتی ہے. کہاں ہے اسلام؟ تو پھر دنیا ہمیں آپ کو گالی نہیں دے گی، ذلیل نہیں کرے گی، رسوا نہیں کرے گی، تب کیا ہوگا پھر؟ ہم تو وہ تھے کہ ہم جب بات کرتے تو پھول جھڑتے تھے، ہم جہاں سے گزرتے تھے ہمارے اخلاق کی خوشبوؤں سے دنیا متاثر ہوتی تھی. حضرت خواجہ غریب نواز کے بارے میں آپ نے سنا، 90 لاکھ سے زائد غیر مسلموں کو آپ نے کلمہ پڑھایا. لیکن آپ کو پوری کتابیں ان کی پڑھ کے سیرت اٹھا کر کے دیکھ لیجئے، آپ کو کہیں نہیں ملے گا 90 لاکھ سے زائد یعنی 1 کروڑ لگ بھگ مسلمانوں کو انہوں نے غیر مسلموں کو کلمہ پڑھایا. لیکن کبھی کسی غیر مسلم سے یہ نہیں کہا کہ میرے بھائی تو کلمہ پڑھ لے، اپنی زبان سے کبھی نہیں کہا. یہ بھی ریکارڈ ہے، کبھی کسی سے اپنے منہ سے کہا ہی نہیں کہ بھائی تو کلمہ پڑھ لے. آپ کیا کرتے تھے؟ صرف اس کے سامنے اپنا اسلام پیش کرتے تھے، اپنا اخلاق پیش کرتے تھے، جو بھی آپ سے ملتا تھا وہ آپ ہی کا ہو کے رہ جاتا تھا. کہتے ہیں ایک مرتبہ آپ نے اجمیر سے دلی تک کا سفر کیا، اجمیر سے دلی کا، صرف ایک سفر میں 25,000 لوگ کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہوئے. کیسے ہوا میرے بھائی؟ کیونکہ جس گلی سے گزرتے تھے نا، اخلاق، چال چلن، بول بچن، طریقہ ایسا تھا، خوشبو ایسی تھی کہ لوگ اس سے متاثر ہوتے چلے جاتے تھے. تو ہم لوگ کیوں نہیں ہو سکتے؟ ہمارے بزرگ، ہمارے اسلاف تو وہ ہے کہ مطلب کیسا ہے کہ اگر چور کے پاس سے گزر جائے، ہوا لگ جائے تو وہ ولی بن جائے. آپ نے سنا نہیں حضرت غوث پاک کا کہ مطلب بڑا وقت کا ڈاکو تھا، گیا تھا جبہ چرانے، چہرہ دیکھا مسلمان ہو گیا، وقت کا ولی بن گیا. تو یہ اخلاق تھے، وہ کردار تھے، اور وہ ان کا حسن تھا کریکٹر کا. اگر ہم لوگ بھی آج ایسا کریں نا تو یہ نفرتیں ختم ہوں گی میرے بھائی. یہ ہماری آپ کی جو حالت ہے یہ سب انشاءاللہ بدلے گی، اللہ ہمیں عزتیں دے گا. اور مومن مسلمان کو تو اللہ نے خود وعدہ کیا ہے کہ للہ العزت ولرسول المؤمنین، کی عزت تو ہمارا آپ کا حق ہے. بس یہ کہ ہمارے کرتوت کی وجہ سے اللہ آج ہم یہ ذلتیں برداشت کر لیں. لیکن جب ہم اخلاق اپنائیں گے، حضور کی سیرت کو نمونہ بنائیں گے، اسوہ اپنائیں گے، اور صحیح معنوں میں مسلمان بنیں گے تو انشاءاللہ ہمیں عزتیں ملیں گی. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق بخشے، اور اللہ ہمیں حضور کی سیرتیں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ و اہل بیتہ و ذریاتہ اجمعین برحمتہ.